अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत नबी में सुन चुके हैं 9 हिजरी के अहम वाक़यात। हज पर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐलान करा दिया था, कोई नंगा हज नहीं करेगा। जाहिलियत में ऐसा ही होता था। कुछ ग़ज़वात पर नज़र डाली गई थी। अब आगे अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिला। जैसा कि हमने अर्ज़ किया, ग़ज़वाए फ़तह मक्का एक फ़ैसला कुन मार्का था जिसने बुत परस्ती का काम तमाम कर दिया और सारे अरब के लिए हक़ व बातिल की पहचान साबित हुआ। इसकी वजह से इसके शुबहात जाते रहे, इसीलिए इसके बाद उन्होंने बड़ी तेज़ रफ्तारी से इस्लाम कबूल किया। हज़रत उमर बिन सलमा का बयान है कि हम लोग एक चश्मे पर आबाद थे जो लोगों की गुज़रगाह था। हमारे यहाँ से काफ़िले गुज़रते रहते थे और हम इनसे पूछते रहते थे कि लोगों का क्या हाल है, इस आदमी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है और कैसा है। लोग कहते वो समझता है कि अल्लाह ने अब से इसे पैगंबर बनाया है, इसके पास वही भेजी है, अल्लाह ने ये और ये वही की है। मैं ये बात याद कर लेता था, गोया वो मेरे सीने में चिपक जाती थी। और अरब हल्का बगोश इस्लाम होने के लिए फ़तह मक्का का इंतज़ार कर रहे थे। कहते थे इसे और इसकी कौम को पुख्ता आजमाई के लिए छोड़ दो, अगर वो अपनी कौम पर गालिब आ गया तो सच्चा नबी है। चुनाचे जब फ़तह मक्का का वाक़या पेश आया तो हर कौम ने अपने इस्लाम के साथ मदीने की जानिब पेशरफ्त की और अब मेरे वालिद भी मेरी कौम के इस्लाम के साथ तशरीफ़ ले गए। और जब मदीना के जानिब पेशरफ्त की और मेरे वालिद भी मेरी कौम के इस्लाम के साथ तशरीफ़ ले गए और जब खिदमत नबी से वापस आए तो फरमाया, मैं तुम्हारे पास खुदा की कसम एक नबी बरहक़ के पास से आ रहा हूँ। आपने फरमाया है कि फ़लाँ नमाज फ़लाँ वक्त पढ़ो और फ़लाँ नमाज फ़लाँ वक्त पढ़ो, और जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम में से एक आदमी अज़ान कहे और जिसे कुरान ज़्यादा याद हो वो इमामत करे। इस हदीस से अंदाज़ा होता है कि फ़तह मक्का का वाक़या हालात को तब्दील करने में, इस्लाम को क़ुव्वत बख्शने में, अहले अरब का मौक़िफ़ मुतय्यन कराने में और इस्लाम के सामने इन्हें सुपरअंदाज करने में कितने गहरे और दूररस असरात रखता था। ये कैफियत ग़ज़वा तबूक के बाद पुख्ता से पुख्ता तर हो गई। इसलिए हम देखते हैं कि इन दो बरसों 9 हिजरी और 10 हिजरी में मदीना आने वाले वफूद का तांता बंधा हुआ था और लोग अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल हो रहे थे। यहाँ तक कि वह इस्लामी लश्कर जो फ़तह मक्का के मौके पर 10,000 सिपाह पर मुश्तमिल था, इसकी तादाद ग़ज़वा तबूक में, जबकि अभी फ़तह मक्का पर पूरा 1 साल भी नहीं गुजरा था, इतनी बढ़ गई कि वो 30,000 फ़ौजियों के ठाटे मारते हुए समंदर में तब्दील हो गया। फिर हम हुज्जतुल विदा में देखते हैं कि 1,24,000 या 1,44,000 अहले इस्लाम का सैलाब उमड़ पड़ा है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दा गिर्द इस तरह लब्बैक पुकारता, तकबीर कहता और हम्द व तस्बीह के नगमे गुनगुनाता है कि आफाक गूंज उठते हैं और वादियों कोहसार नगमा तौहीद से मामूर हो जाते हैं। वफूद अहले मगाज़ी ने जिस वफूद का तस्करा किया है, इनकी तादाद 70 से ज़्यादा है। वफूद उसे कहते हैं जो इस्लाम कबूल करने के लिए किसी दूसरी जगह से इकट्ठे होकर लोग आते हैं, लेकिन यहाँ ना तो यहाँ इनके इस्तक़सा की गुंजाइश है और ना इनके तफसीली बयान में कोई बड़ा फ़ायदा ही मुज़मिर है। इसलिए हम सिर्फ़ इन्हीं वफूद का जिक्र कर रहे हैं जो तारीख़ी हैसियत से अहमियत और नुदरत के हामिल हैं। क़ारीन किराम को ये बात मलहूज़ रखनी चाहिए कि अगरचा आम क़बाइल के वफूद फ़तह मक्का के बाद खिदमत नबी में हाज़िर होना शुरू हुए थे, लेकिन बाज़ क़बाइल ऐसे भी थे जिनके वफूद फ़तह मक्का से पहले ही मदीना आ चुके थे। यहाँ हम इनका जिक्र भी कर रहे हैं। वफ़द अब्दुल कैस, इस कबीले का वफ़द 2 बार खिदमत नबी में हाज़िर हुआ था। पहली बार 5 हिजरी में या इससे भी पहले और दूसरी बार आलिमुल वफूद 9 हिजरी में। पहली बार इसकी आमद की वजह यह हुई कि इस कबीले का एक शख्स मुनक़स बिन हबान सामान तजारत लेकर मदीना आया जाया करता था। वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद पहली बार मदीना आया और इसे इस्लाम का इल्म हुआ तो वह मुसलमान हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़त लेकर अपनी कौम के पास गया। इन लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और इनके 12 या 14 या 13 आदमियों का एक वफ़द हुर्मत वाले महीने में खिदमत नबी में हाज़िर हुआ। इस वफ़द ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान और मशरूआत के मुताल्लिक़ सवाल किया था। इस वफ़द का
اس وفد کا سربراہ الشج عصری تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں 2 ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، دور اندیشی اور بردباری۔ دوسری بار اس قبیلے کا وفد جیسا کہ بتایا گیا وفود والے سال میں آیا تھا۔ اس وقت ان کی تعداد 40 تھی اور ان میں علماء بن جارو عبدی تھا جو نصرانی تھا، لیکن مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام بہت خوب رہا۔ وفد دوس، یہ وفد 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ آپ پچھلے اوراق میں پڑھ چکے ہیں کہ اس قبیلے کے سربراہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ اس وقت حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام مسلسل کیا، لیکن ان کی قوم برابر ٹالتی اور تاخیر کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت طفیل ان کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ پھر انہوں نے خدمت نبی میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ قبیلہ دوس پر بد دعا کر دیجئے، لیکن آپ نے فرمایا اے اللہ دوس کو ہدایت دے، اور آپ کی اس دعا کے بعد اس قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور حضرت طفیل نے اپنے قوم کے 70 یا 80 گھرانوں کی جمعیت لے کر 7 ہجری کے اوائل میں اس وقت مدینہ ہجرت کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد حضرت طفیل نے آگے بڑھ کر خیبر میں آپ کا ساتھ پکڑ لیا۔ فضبہ بن عمرو جذامی کا پیغام رسان۔ حضرت فضبہ رومی سپاہ کے اندر ایک عربی کمانڈر تھے۔ انہیں رومیوں نے اپنی حدود سے متصل عرب علاقوں کا گورنر بنا دیا تھا۔ ان کا مرکز معان جنوبی اردن تھا اور عملداری گرد و پیش کے علاقے میں تھی۔ انہوں نے جنگ موتا 8 ہجری میں مسلمانوں کی مارکہ آرائی، شجاعت اور جنگی پختگی دیکھ کر اسلام قبول کر لیا اور ایک قاصد بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی۔ تحفے میں ایک سفید خچر بھی بھجوایا۔ رومیوں کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے پہلے تو انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا، پھر اختیار دیا کہ یا تو مرتد ہو جائیں یا موت کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے ارتداد پر موت کو ترجیح دی، چنانچہ انہیں فلسطین میں افرا نامی ایک چشمے پر سولی دے کر ان کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ وفد صدا، یہ وفد 8 ہجری میں جرانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 مسلمانوں کی ایک مہم تیار کر کے اسے حکم دیا کہ یمن کا وہ گوشہ روند آئیں جس میں قبیلہ صدا رہتا ہے۔ یہ مہم ابھی وادی قنا کے سرے پر خیمہ زن تھی کہ حضرت زیاد بن حارث صدائی کو اس کا علم ہو گیا۔ وہ بھاگم بھاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے پیچھے جو لوگ ہیں میں ان کے نمائندے کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا آپ لشکر واپس بلا لیں اور میں آپ کے لیے اپنی قوم کا ضامن ہوں۔ آپ نے وادی قطح ہی سے لشکر واپس بلا لیا۔ اس کے بعد حضرت زیاد نے اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں ترغیب دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان کی ترغیب پر 15 آدمی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور قبول اسلام پر بیعت کی، پھر اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی تبلیغ کی اور ان میں اسلام پھیل گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان کے 100 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرف باریابی حاصل کیا۔ کعب بن زہیر بن ابی سلمہ کی آمد۔ یہ شخص ایک شاعر خانوادے کا چشم و چراغ تھا اور خود بھی عرب کا عظیم ترین شاعر تھا۔ یہ کافر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا۔ امام حاکم کے بقول یہ بھی ان مجرموں کی فہرست میں شامل تھا جن کے متعلق فتح مکہ کے موقع پر حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے، لیکن یہ شخص بچ نکلا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف 8 ہجری سے واپس ہوئے تو کعب کے پاس اس کے بھائی بجیر بن ظہیر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کئی ان افراد کو قتل کرا دیا ہے جو آپ کی ہجو کرتے اور آپ کو ایذائیں پہنچاتے تھے۔ قریش کے بچے کھچے شورا میں سے جس کی جدھر سینگ سمائی نکل بھاگا ہے، لہٰذا اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اڑ کر آ جاؤ، کیونکہ کوئی بھی شخص توبہ کر کے آپ کے پاس آ جائے تو آپ اسے قتل نہیں کرتے، اگر یہ بات منظور نہیں تو پھر جہاں نجات مل سکے نکل بھاگو۔ اس کے دونوں بھائیوں میں مزید خط و کتابت ہوئی، جس کے نتیجے میں کعب بن زہیر کو زمین تنگ محسوس ہونے لگی اور اسے اپنی جان لالے پڑتے نظر آئے، اس لیے آخرکار وہ مدینہ آ گیا اور جوہینہ کے ایک آدمی کے ہاں مہمان ہوا۔ پھر اسی کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوا تو جوہینی نے اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا بیٹھا اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچانتے نہ تھے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، کعب بن زہیر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا ہے اور آپ سے امن کا خواستگار بن کر آیا ہے، تو کیا اگر میں اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں تو آپ اس کی ان چیزوں کو قبول فرما لیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔ یہ سن کر ایک انصاری صحابی اس پر جھپٹ پڑے اور اس کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا، چھوڑ دو، یہ شخص تائب ہو کر اور پچھلی باتوں سے دستکش ہو کر آیا ہے۔ اس کے بعد اسی موقع پر کعب بن زہیر نے اپنا مشہور قصیدہ آپ کو پڑھ کر سنایا، جس کی ابتدا یوں ہے: اس کا مطلب ہے، سواد دور ہو گئی تو میرا دل بے قرار ہے، اس کے پیچھے دارفتہ اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کا فدیہ نہیں دیا گیا۔ اس قصیدے میں کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کرتے ہوئے اور آپ کی مدح کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے آگے یوں فرمایا، جس کا مطلب ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے دھمکی دی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے درگزر کی توقع ہے آپ ٹھہریں، چغل خوروں کی بات نہ لیں، وہ ذات آپ کی رہنمائی کرے جس نے آپ کو نصح اور تذیل سے پر قرآن کا تحفہ دیا ہے۔ اگرچہ میرے بارے میں باتیں بہت کہی گئی ہیں، لیکن میں نے جرم نہیں کیا ہے۔ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں اور وہ باتیں دیکھ اور سن رہا ہوں کہ اگر ہاتھی بھی وہاں کھڑا ہوا اور ان باتوں کو سنے اور دیکھے تو تھراتا رہ جائے، سوائے اس صورت کے کہ اس پر اللہ کے اذن سے رسول کی نوازش ہو، حتیٰ کہ میں نے اپنا ہاتھ کسی نزا کے بغیر اس ہستی محترم کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے۔ انتقام پر پوری قدرت ہے، اور جس کی بات ہے جب میں اس سے بات کرتا ہوں، حالانکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تمہاری طرف فلاں فلاں باتیں منسوب ہیں اور تم سے باس پرس کی جائے گی، تو وہ میرے نزدیک شیر سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں، جس کا کچ کبھار کسی ہلاکت خیز وادی کے بطن میں واقع کسی ایسی سخت زمین میں ہو جس سے پہلے بھی ہلاکت ہی ہو۔ یقیناً رسول ایک نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک سوتی ہوئی ہندی تلوار ہیں۔ اس کے بعد کعب بن زہیر نے مہاجرین قریش کی تعریف کی، کیونکہ کعب کی آمد پر ان کے کسی آدمی نے خیر کے سوا کوئی بات اور حرکت نہیں کی تھی، لیکن ان کی مدح کے دوران انصار پر طنز کی، کیونکہ ان کے ایک آدمی نے ان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی تھی۔ چنانچہ کہا، وہ قریش خوبصورت مٹکتے اونٹ کی چال چلتے ہیں اور شمشیر زنی ان کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ ناٹے کھوٹے کالے کلوٹے لوگ راستہ چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام میں عمدگی آ گئی تو اس نے ایک قصیدہ انصار کی مدح میں کہا اور ان کی شان میں اس سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کی تلافی کی۔ چنانچہ اس قصیدے میں کہا، جسے کریمانہ زندگی پسند ہو وہ ہمیشہ ساحلہ انصار کے کسی دستے میں رہے، جسے کریمانہ زندگی پسند ہو وہ ہمیشہ ساحلہ انصار کے کسی دستے میں رہے۔ انہوں نے خوبیاں باپ دادا سے ورثہ میں پائی ہیں، در حقیقت اچھے لوگ وہی ہیں جو اچھوں کی اولاد ہوں۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔